शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। खुदा कदूस के जलाली पाक और फ़तह मन्ना में आप अज़ीज़ों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अज़ीज़ों, आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशल पॉम संडे के हवाले से है और आप सबों को मेरी तरफ से PMI टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से हैप्पी पॉम संडे, खजूरी एतवार बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रगुजारी करते हैं कि साल फिर खुदा ने मौका दिया कि हम इस बड़े इवेंट को, इस बड़े त्यौहार को सेलिब्रेट करें। दुनिया भर से जहाँ जहाँ से आप हमें देख रहे हैं, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। PMI टेलीविज़न के नाजरीन का, जितने लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, अपना बीज बोते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, आप सबों को खुदा बरकत अजर दे। आज इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदा के खादमीन, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, प्यारे भाई, खुदा के खादम पास्टर मती करामत शेखुपुरा से उनका ताल्लुक़ है। भाई साहब, आपको वेलकम। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया ताकि मिलकर हम खुदा के कलाम को शेयर करें और आज पॉम संडे की खुसूसी ट्रांसमिशन के ज़रिए से लोग बरकत पाएँ। इसी तरह हमारे साथ पास्टर आमिर नफीस हैं, उनका ताल्लुक़ भी ज़िला शेखुपुरा से है और मैं इनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। पादरी साहब, एक ज़बरदस्त इनकी कलीसिया है, इनकी मिसिज़ भी इनके साथ मिलकर खिदमत कर रही है। पास्टर मती करामत, बच्चों का स्कूल भी है और मिनिस्ट्री में और ख़ादमों की एक ज़बरदस्त वहाँ पर यूनिटी को भी इन्होंने कायम किया हुआ है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इन खुदाम के लिए। मैं चाहूँगा कि हम दुआ से आज की गुफ्तगू को शुरू करें, लेकिन उससे पहले हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। पादरी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आज का जो हवाला है आज के प्रोग्राम की मुनासबत से उसको हमारे लिए पढ़ दें, तो फिर हम पास्टर आमिर नफीस के साथ मिलकर दुआ करेंगे। जी पादरी साहब। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 21 बाब और पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफ़िगा के पास आए, तो यसू ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के, सयोन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सुवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यसू ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यसू है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बहुत सारी बरकत का सबब ठहरे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पादरी साहब। मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर आमिर नफीस से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। प्रेज़ गॉड। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद अजीम, खुदा कादर, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। यस लॉर्ड। कादर मुतली खुदा, तेरे हजूर दुआ करते खुदावंद हमारी रहनुमाई फरमाना, मदद करना, तेरा रूहुल कुद्दस हम सबको गाइड करे। और ख़ास तौर पर जितने खुदावंद इस वक्त इस टीवी को देख रहे हैं, खुदावंद चैनल को देख रहे हैं, पाक खुदा यस्सु के नाम से तमाम देखने वाले और सुनने वाले बड़ी बरकत को हासिल करें। जो कलाम का बीज इन तक पहुँचाया जा रहा है खुदावंद, ये 100 का 100 गुना फल है। यस्सु मसीह के कादर नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया पास्टर आमिर आपका।
अजीज़ों, आज जैसे कि पाकिस्तान और दुनिया भर में खजूरी एतवार मनाया जा रहा है, और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये महज एक संडे की जो रूटीन की इबादत है वो नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। यीशु मसीह से पहले के कोई कलवरी के मकाम पर पूरी दुनिया का कफ़ारा देते, जैसा कि कलाम खुदा हमें बताता है कि जो फसह का बर्रा होता था उसे यरूशलेम में लाना बहुत ज़रूरी था। तो यीशु मसीह भी आज ही के दिन फसह के बर्रा के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए ताकि वो अपने आप को पेश करे। और जो फसह का बर्रा होता था उसे एग्ज़ामिन किया जाता था, उसकी हड्डियाँ देखी जाती थी, उसकी स्किन देखी जाती थी, उसके दांत देखे जाते थे, उसे चेक किया जाता। तो यीशु मसीह भी इसी तरह आजमाया गया, और मेरे अजीज़ों आज पूरी दुनिया में ये जश्न मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ जैसा कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, पादरी साहबान हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अभी तिलावत किया गया हवाला, तो मैं चाहूँगा कि हमारे पादरी साहबान, हमारे गेस्ट जो हैं, जो कलाम खुदा में से हवाला तिलावत किया गया है, उसकी रोशनी में हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं। जी पादरी साहब। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि आज हम PMI टेलीविज़न पे मौजूद हैं, और शुक्रगुज़ारी करता हूँ खुदावंद की कि खुदा ने पाकिस्तान में बहुत सारे सूरमे रखे हैं अंजील के पैगाम के लिए, अपने कलाम के इल्हाम के लिए, अपने भेदों के लिए, नबूवत के लिए, और उनमें एक चमकता हुआ जो नाम है पाकिस्तान में वो डॉक्टर खालिद एमनाज का है। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ, और मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और ये मैं नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ, हम जब सुबह को उठते हैं, दोपहर हो, रात हो, जब हमारे बच्चे बाइबल की आयात को सुनते हैं तो हर रोज़ बाइबल मुक़द्दस डॉक्टर खालिद एमनाज की आवाज़ में ज़रूर सुनते हैं। और हम दुआ गो हैं, मैं, मेरी अहलिया, हमारे बच्चे, कि इसी तरह खुदावंद आपको पूरी दुनिया में अपने कलाम के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। थैंक यू पादरी साहब। और आप सबों को मेरी तरफ से खजूरी इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज़ों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम मसीही ईमान में, जी, मसीही तकवीयत में, राइट, और जो हमारे ईमान का तवक्कल है, जी जी, भरोसा है, चूँकि हम मसीह यीशु मसीह को मानने वाले हैं, तो आज दुनिया में जहाँ जहाँ भी मसीह हैं, हम खजूरी त्योहार मना रहे हैं, पाम संडे को मना रहे हैं। बिल्कुल। ये जो हमने आज एक पैसेज पढ़ा है जी, 10वीं आयत को देखें तो इसमें लिखा है कि जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो पूरे शहर के अंदर हलचल मच गई कि ये कौन है। ये एक सवालिया निशान। बहुत सारे लोग थे जी, जो यीशु मसीह को जानते भी थे, और बहुत सारी एक बड़ी तादाद थी जो नहीं जानते थे, क्योंकि यहूदियों की ईद करीब थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए यहूदी जहाँ जहाँ भी रहते थे इस जगह पर वो जमा थे, इकट्ठे हो रहे थे। और चंद रोज पहले ही तो अभी जब हम कलाम खुदा को देखते हैं तो एक बड़ा मौजज़ा था, चूँकि यहूदी तकात था, उनका ईमान था कि 3 दिन का जो मुर्दा है, हाँ जी, उसकी रूह जो है वो ज़मीन पे ही होती है, उसको जिंदा किया जा सकता है। तो एक ऐसी शख्सियत मरियम मार्था का भाई लाजर, जी, और जिनसे खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा तल्लक था, बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, और लाजर यीशु का दोस्त भी था। बिल्कुल ऐसे। और जब हम कलाम खुदा को देखते हैं तो जब लाजर बीमार था तो यीशु मसीह को उन्होंने ये खबर भी पहुंचाई कि तेरा दोस्त बीमार है जी। तो यीशु मसीह ना आए, मगर मसीह उस वक़्त आते हैं जब लाजर मर जाता है, वो कब्र के अंदर मौजूद है। 4 दिन हो चुके हैं लाजर को कब्र के अंदर। अब ये वो लम्हात हैं, वो अयाम हैं कि जब यहूदी जहाँ जहाँ भी बसते हैं वो इस जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं मरियम के ईमान को, मार्था के ईमान को, तो जब यीशु मसीह की बाबत उनको खबर मिली कि उस्ताद आ रहा है, वो अपने घर से भाग कर जाती है और खुदावंद यीशु मसीह से मिलती है जाके। और जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो आर्गूमेंट, जो गुफ्तगू हो रही है, सही, और वो गिला कर रही है। गिला की सूरत में क्या कि उस्ताद तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो यीशु ने कहा कि अगर तू ईमान रखती है तो वो जी उठेगा। वाह, प्रेज़ गॉड। तो वो कहती है मैं जानती हूँ, हाँ जी, मैं जानती हूँ, मगर उसको ये नहीं पता कि यीशु मसीह
نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. واو. جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مر جائیں گے تو وہ بھی زندہ رہیں گے. اور اگر ہم قیامت کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے مردوں میں سے زندہ ہونا. بالکل بالکل. اور یہ چونکہ خداوند یسوع مسیح لازر کی قبر کے سامنے جا کر یسوع نے تو بآواز بلند لازر کو پکارا کہ لازر تو قبر سے باہر آ جا. پھر وہ پتھر جو بھاری پتھر تھا وہ بھی لازر کو اپنے وجود میں اندر نہ رکھ سکا, وہ بھی ہٹ گیا. ہاللیلویہ. لازر جس کو کفن کے اندر ہے, کفن کی پٹیاں اس کو لپیٹی ہیں, وہ بھی باہر آ گیا. اب چونکہ یہ ماجرا سیم اسی وقت ہے جب یہودی سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں عید کے لیے, بالکل تو ہلچل پڑ گئی کہ 4 دن کا مردہ یہ کون سی شخصیت ہے. بہت سارے لوگ تو پہلے یسوع مسیح کو جانتے تھے جی. اور سب سے بڑی بات یہ وہی لوگ ہیں جن کی بابت لکھا گیا کہ وہ اپنوں کے پاس گیا اور اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جب ہم پاسٹر جی اس بات پر غور کرتے ہیں تو میں ایز اے بائبل کا طالب علم میرے ڈائریکٹ جو میری نظر ہے وہ پلوس رسول کی زندگی پر چلے جاتی. ٹھیک ہے. دیکھیں وہ چونکہ وہ بھی یہودی تھا, جب ساؤل تھا تو اس کا توکل, اس کا یقین, اس کا بھروسہ تو زندہ خدا پر تھا. بالکل. مگر وہ خدا کو پسند نہیں تھا, خدا کو پسند نہیں تھا. حالانکہ دیکھیں وہ اس کا فریسی فرقے سے تعلق تھا, وہ اپنے ایمان کے مطابق جو فریسی ایمان تھا, جو یہودی ایمان تھا, اس کے مطابق وہ کام کر رہا تھا. وہ مسیحیوں پر ظلم و ستم کرتا تھا, ان کو وہ قیدی بنا لیتا تھا. اور جب ہم دیکھتے ہیں مقدس اسطیفنس کو جب سنسار کیا جا رہا تھا تو یہ بھی تو وہاں پہ موجود تھا. تو وہ زندہ خدا پر ضرور ایمان رکھتا تھا, مسیح نہیں تھا. مسیح اس وقت ہوا جب اس کے کانوں میں آواز آئی, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تو پھر وہ پہلے جیسا نہ رہا. اب جو زندہ خدا کو مانتا ہے اس کی یسوع مسیح تک جو رسائی ہے, ہم دیکھتے ہیں لکھا 3 دن نہ کچھ اس نے کھایا نہ پیا, وہ دعا کرتا رہا. اٹس مین فاقہ کشی روزے کے اندر اور دعا کرتا رہا. صحیح. اور خداوند یسوع مسیح کے حضور. اب جو ہم فارمولا دیکھتے ہیں, جو پام سنڈے جن کو منانا چاہیے ان کے لیے جو فارمولا ہے, پلوس رسول کہتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا, مجھ میں مسیح زندہ ہے. اب یہ جو ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہ اٹس مین کے سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح زندہ ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ پلوس پہلے زندہ خدا کو ضرور مانتا تھا مگر مسیح نہیں تھا, خدا کو پسند نہیں تھا. ہو سکتا ہے آج ہم صرف محض منانے والے ہوں, ایک لائن پہ جا رہے ہیں ہم, جس طرح توہم پرستی کی لائن ہے, بت پرستی کی لائن ہے, سیم اسی لائن میں ہم جا رہے ہیں. ہم سب کچھ منا رہے ہیں, پام سنڈے بھی منا رہے ہیں, مگر یسوع کو مانتے نہیں. مگر پام سنڈے ان کو منانا چاہیے جن کے اندر یسوع مسیح زندہ ہے, جو سر سے لے کے پاؤں تک یسوع مسیح کے ہیں, جن کی آنکھیں مسیح کے لیے, زبان مسیح کے لیے, ذہن کے خیالات مسیح کے لیے, دل کے ارمان مسیح کے لیے. اور لکھا ہے ہلچل پڑ گئی. ہلچل ان کے لیے ہے جن کو پتہ نہیں ہے, اور جن کو پتہ ہے وہ تو خوشی منا رہے ہیں. وہ تو اس کے راستے میں چادریں بچھا رہے ہیں, ڈالیاں کھجور کی ویلکم کر رہے ہیں, ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں اور اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں. آج بھی سیم اسی طرح ہی ہے. جو مسیح کو نہیں مانتے ان کی زندگیوں میں ہلچل ہے, بدی کی, زناکاری کی, بدکرداری کی, حرام کاری کی, توہم پرستی کی, بت پرستی کی. مگر جو مسیح میں ہے وہ تو نئے مخلوق ہیں. آمین آمین. جو مسیح میں ہے وہ تو خدا کے بیٹی اور بیٹیاں ہیں. آمین. اور جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. اس لیے پام سنڈے ضرور منائیں مگر یسوع مسیح کو مانیں, جس بادشاہ سے کے استقبال میں یہ پام سنڈے آج ہم منا رہے ہیں. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر متی نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یقیناً یہ بات بہت بابرکت ہے کہ محض ہم نے دکھاوے کے لیے یا رسمی طور پر اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا. جب یسوع کو ہم قبول کریں گے, انکاؤنٹر ہوا تھا ساؤل کا, اور آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی کیسے تبدیل ہو گئی. اکثر جن مسیحوں کو پہلے وہ مارتا تھا پھر اسی مسیح کی
اب وہ منادی کر رہا ہے اور آج تک ہم گواہی دیتے ہیں. تو شکر گزاری اس بات کے لیے کہ پادری صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. پاسٹر عامر نفیس بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو پادری صاحب سے بھی ہم آج کے پروگرام کے جو موضوع ہے اور آج کا جو ایونٹ ہے، تہوار ہے، اسی کی مناسبت سے ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے. جی پاسٹر عامر. خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. میں شکر گزار ہوں اس وقت خدا کی حضوری کے لیے، خدا کے پاک روح کی رہنمائی کے لیے. میں شکر گزار ہوں علی جناب ریورنڈ ڈاکٹر خالد احمد صاحب کے لیے، جنہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو آپ تک پہنچا سکیں. تو ان کی آواز کے اندر ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، خدا نے ایسی برکت رکھی ہے. تو ان کی آواز کے اندر اتنا دم ہے کہ ہر بندہ سننے والا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بلیس ہوتا ہے. تو اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یہ خدا کی آواز ہے. پریز گاڈ، آمین. ہم نے جو اس متن کو پڑھا ہے یہ ایک بڑا خاص واقعہ ہے، اور اس واقعہ کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. یہ ایک قیمتی واقعہ ہے، اور یروشلم کے اندر شاہانہ طور پر خدا یسوع مسیح کا داخلہ ہونا یا داخل ہونا ایک بہت معنی رکھتا ہے. یہ نہیں کہ یسوع مسیح یروشلم کے اندر پہلی بار داخل ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار خدا یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہوئے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں. لیکن اس بار جو داخل ہو رہا ہے یہ ایک پیشن گوئی ہے جو زکریا کی کتاب کے اندر 9 باب اور اس کی 9 آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے. اور یہ پیشن گوئی خدا نے یسوع مسیح سے پہلے کئی سال پہلے جو ہے زکریا نبی کی معرفت خدا یسوع مسیح کے بارے کے اندر بتایا کہ ایسا بادشاہ ہوگا جو روایتی نہیں ہوگا، جو دکھاوے کا نہیں ہوگا، مذہبی نہیں ہوگا، بلکہ مستقبل کا بادشاہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. زکریا کی کتاب کے اندر یہ پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے 9 باب اور اس کی 9 آیت کے اندر، اور وہاں پر ایک خاص پیغام، ایک خاص پیشن گوئی کی گئی ہے اسرائیل کے لیے. اور اسرائیل کی قوم جو خدا کی لاڈلی قوم ہے، پیار کرنے والے لوگ، خدا بے حد چنے ہوئے لوگ ہیں، پیار کرتا ہے. اور خاص طور پر خدا اس کو بیٹی کی طرح اس سے بات کر رہا ہے نبی کے وسیلہ سے. صہیون کی بیٹی، دختر صہیون، خدا بیٹی کی طرح بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو لکھا ہے متی کی انجیل کے اندر اس کا 21 باب اور اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو. بالکل ٹھیک ہے. پریز گاڈ. واہ. یہ بات جو ہے وہ پوری ہونا تھی کسی بھی صورت کے اندر، نبوت موجود تھی. تو اس لیے خدا یسوع مسیح جو ہے شاہانہ طور پر یروشلم کے اندر داخل ہوئے، اور نہ صرف خدا یسوع مسیح بلکہ یسوع مسیح کی ہمواری، اس کے شاگرد، اس کے جو ساتھ کام کرنے والے تھے، خدمت گزار تھے، عورتیں تھیں، سب موجود تھے. اور ایک بڑا ہجوم جو یروشلم کے اندر عید منانے کے لیے آیا ہوا تھا خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھا. ٹھیک ہے. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح یہ اپنی جان کا فدیہ دینے کے لیے، قربان ہونے کے لیے یروشلم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو ہو نہیں سکتا، لکھا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ نبی یروشلم سے باہر مر جائے. تو اسی لیے دوسری پیشن گوئی یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کو کفارہ سے پہلے اس انداز کے اندر داخل ہونا تھا تاکہ وہاں پر اس پلاننگ کو جو خداوند کی تھی یا اس مشن کو پورا کر سکے. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر انڈیل دیا، اور لوگ جو ہے خوشی کر رہے ہیں، شادمانی کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے آگے کپڑے بچھا رہے ہیں، ہاتھوں کے اندر ڈالیاں ہیں، اور خوبصورت ایک بڑا منظر ہے، اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں، خدا کو ہوشنا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد خدا کو ویلکم کہہ رہے ہیں. تو یسوع مسیح جب داخل ہوئے یروشلم کے اندر تو خداوند کا کلام پورا ہوا. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو کچھ خدا کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے. آسمان اور زمین ٹال جائیں گی لیکن میری باتیں. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف نہ یہودیوں کو، نہ بنی اسرائیل کو، بلکہ پوری دنیا کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. تو اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر تو خداوند یسوع مسیح جو ہے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق جو ہے وہ یروشلم کے اندر
दाखिल हुए, ठीक है। और ये मैं समझता हूँ कि ये वो तैयारी है जो नए यरूशलेम के लिए वो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू पास्टर आमिर, हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और अजीज़ों, जैसे पास्टर मती करामत ने और पास्टर आमिर नफीस ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है, अभी हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है और हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, स्टे विद अस। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अमन का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस और आज की इस खसूसी ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको वेलकम करते हैं। जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको मेरी तरफ से, PMI टेलीविज़न की टीम की तरफ से हैप्पी पाम संडे, खजूरी एतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आज के जो गेस्ट हैं पास्टर मती करामत हैं और इसी तरह पास्टर आमिर नफीस, इनका ताल्लुक ज़िला शेखुपुरा से है और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं और खुदा की खिदमत बहुत जाफशानी से कर रहे हैं। और मैंने देखा है विद द पैसेज ऑफ टाइम खुदा ने अपलिफ्ट किया है, खुदा ने बढ़ाया है आपको। और मैं अक्सर कहता हूँ खुदा प्यार सबसे करता है, एतबार सब पे नहीं करता। तो जिस पे खुदा को एतमाद होता है खुदा उसे ऊपर उठाता है। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ दोनों भाइयों की खिदमत के लिए। और आज जो गुफ्तगू हो रही है वो यीशु मसीह का यरूशलेम में वालिहाना और शाहाना जो इस्तकबाल हुआ है, वेलकम किया गया, उस पर हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों यरूशलेम में दाखिल हुए। वैसे शागिर्द और दीगर लोग समझ रहे थे ये सब कुछ जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि नबियों की पेशन गोइयाँ और नबूवतें जो है उनका पूरा होना ज़रूरी है, लाजमी है। तो इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम में आज ही के दिन दाखिल हुए और उसको आज पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है खजूरी एतवार के नाम से। और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए त्यौहार है, इवेंट है। पास्टर मती करामत से गुफ्तगू को फिर शुरू करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले पास्टर आमिर ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन मैं चाहूँगा पास्टर मती करामत से हम मज़ीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं ताकि हम जानें कि आज के दिन की अहमियत जो है वो कितनी है खुदा के कलाम के मुताबिक। जी पादरी साहब। थैंक यू सर अगेन। जी जी वेलकम। हम बात कर रहे थे कि खुदावंद यसु नासरी भीड़ के साथ जैसे यरूशलेम में दाखिल हुए तो हलचल पड़ गई जी। और एक क्वेश्चन रेज हुआ, सवालिया निशानी, ये कौन कौन है? है? वाह। और मैं ईमान रखता हूँ कि जो यसु मसीह के मानने वाले थे, जब उनसे लोगों ने पूछा होगा ये कौन है, तो उन्होंने बताया होगा ये वो है जिसने मुर्दों को जिंदा किया, हालेलुया। वाह। ये वो है जिसने नाइन शहर के बेवा के बेटे के जनाजे में, वाह वाह। जनाजा है, जनाजा जा रहा सारे रो रहे हैं, हो चुका वाह, कर भी praise the रहे Lord, हैं। praise तो the Lord। जनाजे में ये शख्सियत आकर खड़ा हो गया, फिर वो जनाजा जनाजा ना रहा। वाह, वाह। वो जो जिन आंखों से आंसू जा रहे थे, जो आंखों नाला कर रहे थे, वो मुस्कुराहट में बदल Thank गए। God। इस शख्सियत के आने से जनाजे में भी हलचल पड़ गई, तो जनाजा जनाजा ना रहा और वो जिंदा हो गया। और बताते ज़रूर लोग होंगे जो उसके चाहने वाले थे कि ये वो है जिसका पल्लू छूने से रोगन औरत ने शिफा पाई, ये वो है जो हौज के किनारे पे चला गया, 38 बरस से एक पसे मुर्दा शख्स पड़ा है और फरिश्ता आता था, पानी हिलाता था, मगर ये मुंतज़र था कि कोई मेरी मदद करे, इन टाइम मुझे पानी में उतारे ताकि मैं अपना मोजज़ा हासिल करूं। मगर मोजज़ात का मंबा खुद ही उसके पास चला गया है और उसने कहा क्या चाहता है मैं तुम्हारे लिए करूं? वो कहता मैं चंगा होना चाहता हूं। कहता उठ, वाह। अपने घर को जा, अपनी चारपाई उठा। और यसु के लोग जो हैं वो सबको बताते होंगे और लोग पूछते होंगे ये कौन है, उन्होंने बताया कामों का बयान करते होंगे। बिल्कुल सही। यसु मसीह ने सबसे बड़ी बात, किसी के पास अख्तियार ही नहीं गुनाह माफ करने का। एक दिन खुदावंद यसु मसीह के कदमों में एक ज़नाकार औरत आ गई, आकर गिर गई, लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। जी जी। तो जवाबन यसु मसीह ने उस औरत से क्या कहा? जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। वाह वाह। किसी के पास अख्तियार नहीं है, ये इस शख्सियत के पास ही है, बिल्कुल, जिसके आने से हलचल पड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं ये कौन है, आने वाला कौन है। और अगर हम यूहन्ना आरफ
کو دیکھتے ہیں تو وہ تعارف کراتا ہے, کہتا ہے یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. واہ واہ. خدا بندوں کا خدا ہے. پھر انجیل مقدس میں لکھا ہے اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا, یہ اب سے لے کے ابد تک یعقوب کے گھرانہ پر بادشاہی کرے گا. دنیا کے بادشاہ تو آئے ایک محدود وقت کے لیے, ٹائم کے لیے, مگر یہ جو بادشاہ ہے یہ وہی بادشاہ ہے جس کی بابت مقدس یسایہ پرانے عہد نامہ میں بتاتے ہیں کہ ایک لڑکا ہمارے لیے تولد ہوا, ہمیں ایک بیٹا بخش دیا گیا, سنتلت اس کے کندھوں پہ ہوگی, اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے, قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ کوئی عام پرسنالٹی نہیں ہے, یہ وہ ہے جس نے آ کر اعلان کر دیا, اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میرا جوا ملائم ہے, میں تمہیں آرام دوں گا. آج دنیا کے اندر جہاں جہاں مسیح رہتے ہیں لوگ پام سنڈے کو منا رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, چونکہ آپ کا ہم سے بھی بہت بڑا تجربہ ہے کہ آپ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر جاتے ہیں. دنیا کے اندر لوگ بہت سارے صرف چیزوں کو مناتے ہیں, تہواروں کو مناتے ہیں, مگر میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماننا اور منانا دونوں فرق چیزیں ہیں. واہ. اگر آپ مانیں گے, مسیح کو مانیں گے تو پھر مسیح کے ہو جائیں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی دو راہ نے, ایک ابلیس دا ہے تے دوجا یسوع مسیح دا ہے. میری بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے توما سے کہا راہ بھی میں ہوں, حق بھی میرے پاس ہے اور زندگی بھی میں ہوں, اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. ایک ہی راستہ ہے, وہ یسوع مسیح کا ہے. ہم ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس بہت بڑا ٹائٹل ہو, ہم مسیح ہیں, ہم مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں, مگر مسیح ہونا, مسیح کے نام سے کہلانا فرق چیزیں ہیں. مسیح کو اپنی زندگی دینا فرق چیز ہے. یسوع مسیح آج بھی ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے, گھر کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے. ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کھولنا چاہتے ہیں کہ نہیں. اور اگر کھولیں گے تو اگر ہم بدی کے اندر ہیں, گناہ کے اندر ہیں, ہلچل مچ جائے گی, ابلیس کے بندھن ٹوٹ جائیں گے, جوے ٹوٹ جائیں گے, ابلیس کے قبضے سے ہم نکل جائیں گے. اور یسوع مسیح جس زندگی کے اندر آ جاتا ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہتی. ایک دن زکئی کے گھر میں یہ شخصیت چلے گئی, جو خدا کا بیٹا ہے یہ چلا گیا. حالانکہ زکئی بڑا مالدار بندہ ہے, بڑا نامور بندہ ہے, گو مسئول لینے والا ہے, مگر اس کے تعلق, اس کے لنک بڑے بڑے لوگوں سے ہوں گے, امیر لوگوں سے ہوں گے. اور وہ زکئی کے گھر میں پہلے اس نے ہو سکتا بلائے بھی ہوں بڑے مالدار لوگ کھانے پہ, مگر یہ شخص جب زکئی کے گھر میں ابھی قدم ہی رکھا ہے تو اس نے کہا زکئی آج اس گھر میں نجات آئی ہے, پہلے نجات کبھی نہیں آئی, کیونکہ اب نجات کا منبع اس گھر میں آ گیا ہے. تو اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور اس کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی جب مسیح کی آمد ہوئی. آج ضرورت ہمیں ہے ایز اے انسان کہ اپنے بدن کے اندر یسوع مسیح کو دعوت دیں. آج بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں, چونکہ ہم پاسبانی خدمت کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ابلیس کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں, وہ بدروؤں کے ستائے ہیں, ابلیس کے بندنوں کے اندر ہیں, جوؤں کے اندر ہیں. ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم بڑے پاسٹر کے پاس جاتے ہیں جی دعا کر دیں, دوسرے ٹائم کسی لیفٹ رائٹ والے راستے پہ چلے جاتے ہیں. ایسے ہی یسوع مسیح کو اپنے گھر میں اتار لیں, یسوع مسیح کو اپنے بدن میں اتار لیں, پہلے جیسے نہ رہیں گے. میرا ایمان ہے جو یسوع مسیح کو اپنا بوجھ دے دیتی ہیں, کیونکہ وہ زمین پر آیا ہی بوجھ اٹھانے کے لیے. یوحنا نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بر ہے, کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے, یہی خدا کا بر ہے جو وہ گناہ اٹھا کر لے کے جائے گا جو مروسی گناہ ہے. اس نے ہمارا گناہ اٹھا لیا, ہمیں اپنے بیش قیمت خون سے خرید لیا تاکہ ہم پہ سزا کا حکم نہ ہو. اس لیے آج
ہم بہت خوش ہیں، پام سنڈے بڑا دھوم دھام سے کھجوریں منا رہے ہیں، کھجوریں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، صلیبیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صلیب، اگر صلیب پہ جس نے ہمارا کفارہ دیا وہی اندر نہیں ہے تو صلیب اٹھانے کا بھی کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں. صحیح کہا. کھجور کی ڈالیاں اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح. سب سے پہلے ہمیں اپنے بدن یسوع مسیح کو دینے ہیں. آمین. یہ آنکھیں، میں اکثر کہتا ہوں اپنے چرچ میں کہ جدوں اکھاں یسوع دیاں ہون گیاں تے پھر ناپاکی نہیں ہوئے گی. واہ واہ. جب یہ ذہن یسوع دا ہوئے گا پھر گندے خیالات نہیں ہوں گے. دل یسوع دا ہوئے گا تے پھر گندیاں خواہشاں نہیں ہوں گی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماننے والے بنے تو ماننے والوں کے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹے ہیں. اور جو مانتے ہیں ان کے لیے لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جو یسوع مسیح کو مانتے ہیں ان کے ساتھ زندگی لفظ ضرور رہے گا. وہ زمینی کاٹ دیا جائے گا، ابدی آ جائے گا، ہمیشہ کی زندگی آ جائے گا. زندگی لفظ کبھی نہیں ختم ہوگا. آج آپ پام سنڈے منا رہے ہیں، آج آپ دھوم دھام سے نعرے لگا رہے ہیں. اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح میں زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر آپ خوش قسمت ہیں، پھر آپ کے لیے یہ خوشی کے لمحات ہیں. اور اگر آپ مسیح سے دور ہیں، بدی کے اندر ہیں، گناہ کے اندر ہیں، زناکاری کے اندر ہیں، حرام کاری کے اندر ہیں، بت پرستی کے اندر ہیں، توہم پرستی کے اندر ہیں، پھر لمحہ فکریہ ہے. پھر یہ تہوار منانے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا، بالکل اپنی سمت درست کرنی پڑے گی. میں نے کہا راہ ایک ہی ہے، اور یسوع نے کہا راہ بھی میں ہوں، حق بھی میرے پاس ہے. اس لیے اپنے آپ کو یسوع کے تابع کار دیں. خداوند آپ کو برکت. تھینک یو پاسٹر متی، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. یقیناً ناظرین آپ برکت پا رہے ہیں. خدا کے خادمین آج ہمارے ساتھ ہیں، پام سنڈے کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور آج کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اب بڑے خوش ہیں اور بڑی تیاری ہے، لیکن دل کی تیاری بہت ضروری ہے. اپنا دل اسے دیں. یہ آج ہم نے سیکھا ہے خدا کے کلام میں سے. خدا کے خادم نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت بھی کی ہے. اب میں درخواست کروں گا پاسٹر عامر نفی صاحب سے کہ وہ بھی مزید ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. آج کے دن کی اہمیت پر ہم بات کر رہے ہیں. کھجوری اتوار آج ہمارا ٹاپک ہے، تھیم ہے. تو پادری صاحب اوور ٹو یو. آج کا دن بہت خوبصورت اور زبردست. بائبل مقدس کے مطابق جتنے بھی ایماندار ہیں اور اس کو منانے کے بغیر رہ نہیں سکتے. جی بالکل. یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی یاد میں ہم ہر سال جو ہے ہم اس دن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مناتے ہیں. بالکل. اور اس کو منانے کے بعد جو ہمیں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے جی کہ ہم نے اس جہان کو، اس زمین کو چھوڑنا ہے اور ایک نئے یروشلم کے اندر داخل ہونا ہے. جب یسوع مسیح لکھا کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. دنیا کے بادشاہ جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے پاس کہ تم آؤ، میری بات سنو. لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے جو پیسے ہوئے لوگ ہیں، جو اسرائیل مایوس تھے، پریشان تھے، یروشلم کے اندر دکھ اٹھا رہے تھے. بالکل. وہ جو رومن ایمپررز کی غلامی میں تھے، جی بالکل، حکمران تھے، ڈومینیٹ تھے، پیسے ہوئے تھے، اور ان کو ایک بادشاہ چاہیے تھا جو ان سے آزاد کرائے. اور جو غلامی کے اندر تھے اور ایک بڑی مصیبت کے اندر تھے، آنسو بہا رہے تھے، ان کو ایک بادشاہ چاہیے تھا. اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود چل کر اپنے لوگوں کے پاس گئے ہیں. یہ بادشاہ دوسروں سے مختلف ہے، شخصیت دوسروں سے مختلف ہے، آواز دوسروں سے مختلف ہے. اور لکھا ہے کہ وہ حلیم ہے، بالکل خالص، کوئی دھوکہ بازی نہیں، دکھاوا نہیں، کوئی انا نہیں. پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جی ہم حلیم ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں. کوئی غصہ نہیں. بالکل. خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو مکمل طور پر بنی نوع انسان کے لیے خالی کر دیا. چاہے وہ یہودی ہے، مسیحی ہے، یروشلم کے لوگ ہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب میں ہے، فرقے میں ہے، خداوند یسوع مسیح سب کے لیے. یہ بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو سب کے لیے ہے، اور یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آمین. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ حلیم اور گدھے پر سوار ہے.
یہ اس غرض سے نہیں آیا کہ دشمنی کی جائے، ہاں، جنگ کی جائے۔ جی جی جی، بلکہ یہ بنی نوع انسان کے لیے صلح کا پیغام لے کر آیا، اور ایسا بادشاہ جو صلح کے بندروں کے اندر بندھنا چاہتا ہے اور معاف کرنا چاہتا ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، یہ سلامتی لے کر یروشلم کے اندر اترا۔ آمین۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس زمانہ کے اندر بھی اور اس زمانہ کے اندر بھی سلامتی نہیں تھی، لیکن یسوع مسیح سلامتی بن کر زندگیوں کے اندر اترا ہے، پرنس آف پیس ہے نا، وہ سلامتی کا شہزادہ یروشلم کے اندر اترا ہے۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح سلامتی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، گھرانوں کے اندر لڑائی جھگڑے تو فرقے نہیں چاہتے، بلکہ وہ صلح اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں اور چاہتے کہ زندگیوں کے اندر امن ہو، خاندانوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر امن سلامتی ہو، اور خداوند کی بادشاہی کام کرے، راج کرے۔ تو یسوع مسیح جب حلیم بن کر گدھے کے بچے پر سوار ہو کر گئے تو لوگوں نے جب دیکھا تو لکھا ہے، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے چلتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ لوگ منتظر تھے کہ ہمیں نجات چاہیے، ہمیں رہائی چاہیے، وہ پکار رہے تھے، اور ہوشنا کا مطلب ہے ہمیں نجات دے، ہمیں نجات چاہیے۔ تو لوگ منتظر تھے کہ ہمیں اس غلامی سے، اس رومی حکومت سے چھڑایا جائے، آزاد کیا جائے۔ تو لوگوں کا یہ ایمان تھا، اور لوگوں نے پکار کر کہا کہ ہمیں نجات دی جائے، ہمیں چھڑایا جائے۔ تو لوگ منتظر تھے۔ تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے دنیا کے کفارہ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے امید کی کرن بن کر یروشلم کے اندر شاہانہ طور پر اترے، تاکہ وہ بنی نوع انسان کے لیے فدیہ دے سکے، قربان ہو سکے، اپنی جان فدیہ میں دے سکے، اپنا خون بہا سکے۔ تو یہ یروشلم کے اندر شاہانہ طور پر جب خداوند یسوع مسیح داخل ہوئے تو یہ جان دینے کے لیے یروشلم کے اندر موجود ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ اگر آج ہمارے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ہیں تو اس کے پیچھے ایک بڑی قربانی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی قربانی ہے، اور ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ اور یہ ڈالیاں آج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، آمین۔ اور ہم اس بادشاہ کی پرستش کرتے ہیں، ہم اس بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں جو خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور ہم یہ اگر عمل کر رہے ہیں تو ہم تیاری کر رہے ہیں اگلے یروشلم کے اندر جانے کی۔ جب آپ مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا 7واں باب اور اس کی 9 آیت کے اندر لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یوحنا عارف دیکھتا ہے، ان باتوں کے بعد پہلے بہت کچھ ہو چکا، ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بھیڑ، بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں۔ آمین۔ جس طرح آج ہم بڑے انداز کے ساتھ جو ہے ہم خوشی کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نعرے لگا رہے ہیں، اور ہم گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، ہم چرچز کے اندر ہم دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایسی قوم ہے جس کو خداوند خدا نے آزاد کیا ہے، اور ہم ایمانداروں کا مستقبل اس مکاشفہ کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں۔ جس طرح ہم آج خوشی کر رہے ہیں اور ہم نعرے لگا رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، ایک دن ایسا ہوگا کہ اسی طرح ایماندار لوگ جو ہیں ایک ہوں گے، اور پوری دنیا کے اندر اہل زبان، ہر اس میں فرقہ ہے، قبیلہ ہے، اور سارے موجود ہیں، ایک بڑی بھیڑ کے اندر ہم شامل ہوں گے، اور یہ ایمانداروں کے لیے امید ہے، یہ ایمانداروں کے پاس ایک مستقبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہی نہیں بلکہ ہم نے اگلے یروشلم کے اندر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو جب یروشلم کے اندر لوگ عید مناتے تھے ہر سال، تو یہ آخری جو الفاظ ان کے ہوتے تھے کہ ہم اگلے سال جو ہیں، بھائی صاحب ان کا جو ایمان ہوتا تھا، ہم اگلے سال نئے یروشلم کے اندر عید کریں گے۔ اس امید اور ایمان کے ساتھ وہ اس عبادت کا آغاز کرتے تھے کہ ہم اگلے سال ہم نئے یروشلم کے اندر ہم عید کریں گے، اور نئے یروشلم کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی۔ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک خدا یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول نہیں کیا
تو یاد رکھیں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کے پاس حلیم بن کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے قبول کر تاکہ میں تیرے گناہ اٹھا سکوں، میں تیری فکروں کو اٹھا سکوں، بوجھ اٹھا سکوں۔ آج پوری دنیا کے اندر ایماندار خوشی منا رہے ہیں، لیکن ایسے بہت سارے نوجوان ہیں، ایسے بہت ساری نوجوان بیٹیاں ہیں جو گناہ کے اندر، بدی کے اندر، نافرمانی کے اندر اور اس قدر نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ یسوع مسیح کس لیے یروشلم کے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن آپ کے پاس خدا یسوع مسیح جیسا یروشلم کے اندر لکھا کہ وہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، تو خدا یسوع مسیح آپ کے قریب ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ آپ کے قریب ہے اور آپ کو بچانا چاہتا ہے، چھڑانا چاہتا ہے، آپ کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، آپ کی حالتوں کو بدلنا چاہتا ہے، آپ کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے۔ تو میں ان تمام گھرانوں سے درخواست کروں گا اپنے خداوند کو پہچانیے۔ اور یروشلم کے اندر حقیقی طور پر چند لوگوں نے یسوع مسیح کو پہچانا، بقایا نعرے لگا رہے تھے اور ایک ویک کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ سلیب دو، اس کو سلیب دو، یہ گناہ گار ہے، اس کو سلیب دو۔ تو وہی لوگ جو ہے وہ جو شاہانہ طور پر استقبال کر رہے تھے، وہی لوگ یسوع مسیح کو سلیب دینے کے لیے پکار رہے تھے۔ تو اسی لیے یہ دغا بازی ہے، اس لیے اپنے خداوند کو پہچانیے، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، چھڑانا چاہتا ہے اور وہ آپ کو مکھر سے دینا چاہتا ہے اور آپ کے لیے صلح اور سلامتی کا پیغام لے کر آپ کے گھر کے اندر، آپ کی زندگی کے پاس، آپ کے دل کے قریب آنا چاہتا ہے تاکہ آپ چھڑائے جائیں اور بچائے جائیں اور نئے یروشلم کے لیے آپ تیار ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو پاسٹر عامر، بہت شکریہ۔ پاسٹر عامر نے بھی بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ یسوع مسیح سلامتی کا بادشاہ ہے۔ ہماری دنیا پہلے جیسی نہیں ہے، آج دنیا میں ہتھیاروں کی دوڑ ہے اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا غیر محفوظ ہو چکی ہے، اور جب سے دنیا کے پاس اٹامک انرجی، اٹامک ویپنز، اور پوری دنیا آپ دیکھیں غیر محفوظ ہمیں نظر آتی، کیونکہ دنیا جنگ کی طرف جانا چاہتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام، بائبل کا، انجیل کا جو بنیادی پیغام ہے وہ سلامتی ہے، وہ معافی ہے، وہ صلح ہے۔ تو یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آئے، اور عزیزو لکھا ہے وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اس کا نام صلح اور سلامتی یعنی پرنس آف پیس۔ تو عبرانی لفظ ناسا ہے سلامتی کے لیے، جو یسوع مسیح جو شہزادہ ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا عبرانی میں ناسا، NASA، اور اس کا مطلب ہے ابتدا، یعنی یسوع مسیح سلامتی کی ابتدا بھی ہے اور یسوع مسیح سلامتی کی انتہا بھی ہے۔ جب آپ یسوع کو قبول کریں گے، دونوں پادری صاحبان نے آج آپ کو آخر میں یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کے سامنے یہ آلٹر کال رکھی ہے کہ آپ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ سول خدا کو پہلے بھی پیار کرتا تھا، لیکن مسیحوں سے وہ نفرت کرتا تھا اور وہ خدا کو ناپسند تھا، لیکن جب یسوع سے اس کی ملاقات ہوئی، اس کا ظاہر اور باطن بدل گیا۔ اور اسی طرح پاسٹر عامر نے بھی بہت اچھی گفتگو کی، میں بہت شکر گزار ہوں پاسٹر متی، آپ تشریف لائے اس پروگرام میں۔ پاسٹر عامر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کے خاندانوں اور کلیسیوں کو اور زیادہ بڑھائے، برکت دے اور آپ خدا میں مسرور رہیں۔ عزیزو اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں دیا کریں، اپنی آرا سے ہمیں نوازا کریں۔ ہم ہمیشہ آپ کے جو مشورہ جات ہیں ان کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو PMI ٹیلی ویژن کی ٹیم کوشش کرتی ہے کہ آپ کے لیے بہترین پروگرام لائے جائیں، آپ تک خدا کے کلام کی جو کوالٹی گاسپل ہے وہ آپ تک پہنچے۔ آج بہت ساری بدعات ہیں، کلٹس ہیں جو کرسمس کی مخالفت کرتی ہیں، جو ایسٹر کی مخالفت کرتی ہیں، جو پالم سنڈے کی مخالفت کرتی ہیں، جو گڈ فرائیڈے کی مخالفت کرتی ہیں۔ تو اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ان کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں۔ کلام میں تو لکھا ہے کہ ان سے سلام بھی نہ لو۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ انتباہ کرنا چاہتا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں، بدعتی لوگوں سے آپ بڑے محتاط رہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں ملک پاکستان کے لیے جس میں خدا نے کلیسیا کو رکھا ہے۔ میری دعا ہے کہ کلیسیا پاکستان بہت زیادہ پراسپر ہو، پاکستان میں امن اور سلامتی ہو، کیونکہ انجیل کا، بائبل کا یہ بنیادی پیغام ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ کی واچنگ PMI۔ Prince of Peace, Prince of Peace.